समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपकी बारगाह में निसाबुन नौह का सबक नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी बारगाह में इसके 11 असबाक तफसील के साथ पेश किए थे। आज का जो सबक है वो अक़साम मुरक्कब का बयान, यानी मुरक्कब की कितनी किस्में होती हैं उन सब के बारे में यहाँ तफसील से पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। फरमाते हैं अक़साम मुरक्कब का बयान। मुरक्कब की 2 किस्में हैं। मुफ़रद तो आपने पढ़ ही लिया था कि जो एक फ़र्द पर दलालत करे, जो अकेला बामाना पर दलालत करे, और मुरक्कब जो 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों से 2 से ज़्यादा कलमात से मिल कर के बना हो उसको मुरक्कब कहते हैं। अब मुरक्कब की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुरक्कब मुफीद, नंबर 2 मुरक्कब गैर मुफीद। ज़ाहिरी तर्जुमा के एतबार से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मुरक्कब जो फ़ायदा देने वाला हो और ऐसा मुरक्कब जो फ़ायदा देने वाला ना हो। अब यहाँ पर मुरक्कब मुफीद की तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं। मुरक्कब मुफीद की तारीफ़, वो मुरक्कब जिसके सुनने से कोई ख़बर या तलब मालूम हो। तो अब यहाँ पर आपने जब तारीफ़ ये पढ़ ली, चाहे उससे ख़बर मालूम हो रही हो या कोई तलब मालूम हो रही हो, तो इससे आपको बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। आप तमरीन में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके सामने ये मसला आसानी से हल हो जाएगा कि मुरक्कब मुफीद हो रहा है या गैर मुफीद। वो मुरक्कब जिसके सुनने से कोई ख़बर या तलब मालूम हो, जैसे ज़ैदुन वलदुन नजीबुन, ज़ैद एक शरीफ लड़का है, इससे जो है आपको एक ख़बर मालूम हो रही है ज़ैद के बारे में शरीफ होने की, तो ये मुरक्कब मुफीद है। और दूसरा अक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, इससे जो है अम्र तलब मालूम हो रही है कि नमाज के कायम करने को तलब किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में ये दोनों मुरक्कब मुफीद कहलाएंगे। इसे जुमला यानी मुरक्कब मुफीद का नाम जुमला भी है, कलाम भी है, मुरक्कब ताम और मुरक्कब इस्नादी भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हुए। अगर आपके सामने आ जाता है एक एतबार से कि आप मुरक्कब ताम की तारीफ़ करें, कलाम की तारीफ़ करें, जुमले की तारीफ़ करें या मुरक्कब इस्नादी की तारीफ़ करें, तो आपको मुरक्कब मुफीद ही की तारीफ़ करनी है, क्योंकि इसके कई नाम हो गए। इसे जुमला, कलाम, मुरक्कब ताम और मुरक्कब इस्नादी भी कहते हैं। मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ़, वो मुरक्कब जिसके सुनने से कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो, सुनने से ना कोई ख़बर मिले और ना कोई तलब मालूम हो, बल्कि नाक़िस और अधूरा रहे, सामने वाले को कुछ ना कुछ इंतज़ार बाक़ी रहे, तो ऐसी सूरत में वो मुरक्कब गैर मुफीद होगा। वो मुरक्कब जिसके सुनने से कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो, जैसे साइक़ुस सय्यारती, गाड़ी ड्राइव का ड्राइवर। अब यहाँ पर सुनने से कोई ख़बर भी नहीं मिल रही है न तलब, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर अभी इसके बाद इंतज़ार बाकी है कि गाड़ी का ड्राइवर अच्छा है, बुरा है, ज़हीन है, गबी है, बहुत सारी उसकी खूबियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो अभी है ही नहीं। तो इसलिए पूरे तौर पर ये जुमला मुरक्कब गैर मुफीद है, ये कलाम मुरक्कब गैर मुफीद है। ये साइक़ुस सय्यारती, गाड़ी का ड्राइवर। ये तरकीब इज़ाफ़ी के एतबार से है। मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुरक्कब गैर मुफीद की जो हैं कई अक़साम होंगी जो आपको बयान की जाएंगी। पहली ये साइक़ुस सय्यारा मुरक्कब इज़ाफ़ी की मिसाल है। और रजुल सालिहुन, नेक मर्द। अब नेक मर्द यहाँ कौन है, ज़ैद है, क्या है, कौन है, कोई ख़बर इसके बारे में नहीं पता चल रही है, इसलिए ये भी जो है मुरक्कब गैर मुफीद कहलाएगा। इसे मुरक्कब नाक़िस यानी मुरक्कब गैर मुफीद को मुरक्कब नाक़िस
اور مرکب غیر اسنادی بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے 3 نام ہوئے، مرکب غیر مفید، مرکب ناقص اور مرکب غیر اسنادی۔ اب اس کے بعد فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کرنا، ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، اسے اسناد کہا جاتا ہے۔ یہ نسبت کر دی گئی، ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، اسناد کہلاتا ہے۔ جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مسند الیہ، یعنی اسناد کی گئی ملے ہی جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مسند الیہ، اور جس کی نسبت کی جائے یعنی جس چیز کی نسبت کی جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ مثال کے ذریعے جیسے زید کاتب، زید کاتب ہے، اس مثال میں کاتب کی جو نسبت زید کی طرف ہے اسے اسناد، اور کاتب کو مسند اور زید کو مسند الیہ کہیں گے، کیونکہ زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مسند الیہ، اور جس چیز کی نسبت کی جائے اسے مسند، اور جو نسبت ہوتی ہے اسے اسناد کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا زید کاتب، اسی طرح آپ اور مثالیں لا دیں، زید جمیل، زید خوبصورت ہے، تو یہاں زید کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، لہذا زید مسند الیہ، اور جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے وہ مسند یعنی جمیل، اور جو نسبت کی جائے اسے، اور جو نسبت زید کی طرف ہے اسے اسناد کہیں گے۔ یہ ہوا اسناد کے بارے میں۔ اب فرماتے ہیں مرکب مفید کی اقسام، یعنی مرکب مفید کی کیا کیا اقسام ہوں گی اور مرکب غیر مفید کی کیا اقسام ہوں گی، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی اقسام آگے آئیں گی۔ فرماتے ہیں مرکب مفید کی اقسام، مرکب مفید کی تقسیم 2 اعتبار سے ہے، 2 اعتبار سے مرکب مفید کی تقسیم ہوتی ہے، لہذا تقسیم اول پہلی یہ ہے کہ صدق و کذب کا احتمال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی اس مرکب میں مفید میں یا تو سچ کا احتمال ہوگا یا جھوٹ کا احتمال ہوگا، سچ ہونے یا جھوٹ ہونے کا احتمال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے مرکب مفید کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایسا جملہ ہوگا جو مرکب صدق و کذب کا احتمال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، تو صدق و کذب کا احتمال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے مرکب مفید کی 2 قسمیں، نمبر 1 جملہ خبریہ اور نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ تو اب جملہ خبریہ میں صدق و کذب کا احتمال ہوگا اور جملہ انشائیہ میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں جملہ خبریہ کی تعریف۔ اب چونکہ تقسیم اول میں 2 قسمیں آئیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، تو ان کی تعریف بھی بیان فرما رہے ہیں۔ جملہ خبریہ کی تعریف، وہ مرکب تام، چونکہ یہ مرکب مفیدی کی قسم ہے اس لیے مرکب تام ہوگا یہ، تو مرکب تام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جو کہہ رہا ہے انسان اس کے کہنے والے کو اس میں سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں اس کلام کے اندر، تو ایسی صورت میں وہ جملہ، وہ مرکب تام جو ہے جملہ خبریہ کہلائے گا۔ وہ مرکب تام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے زید ذکی، زید ذہین ہے، اسے خبر بھی کہتے ہیں، اس جملے کو، اس طور کو خبر بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ کلام سچا، واقعی میں زید ذہین ہے، اور یہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ کلام جھوٹا ہے، کہ مرکب کہ اس کا کہنے والا سچا نہیں، یعنی زید ذکی نہیں ہے حقیقت میں، تو اس کو ہم کہیں گے جس کے جو کوئی کہہ رہا ہے زید ذکی ہے، تو اپنی بات میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ توضیح، اگر واقعی زید ذہین ہو تو اس کے کہنے والے کو سچا کہیں گے، ورنہ اسے جھوٹا کہا جائے گا۔ اب دوسری جو تھی جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہہ سکتے، وہ جملہ انشائیہ کی تعریف۔ جملہ انشائیہ وہ مرکب تام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے اضرب تو مار، تو کہنے کے لیے ضروری ہوتا عام طور پر کہ وہ کلام پہلے سابق میں ہو سکے، تو اضرب تو مار اسے انشاء بھی کہتے ہیں، اور انشاء جو ہوتی ہے الاثبات ما لم یکن قبل ذالک، اس چیز کو ثابت کرنا جو چیز پہلے سے نہ ہو۔ تو اب جب ہے ہی نہیں
تو اسے جھوٹا یا سچا بھی نہیں کہہ سکتے۔ مرکب تام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے اضرب تو مار، اسے انشا بھی کہتے ہیں۔ مزید وضاحت فرماتے ہیں اگر کسی نے کہا تو مار تو اس کہنے والے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو نے سچ کہا، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو نے جھوٹ بولا۔ تو اب حاصل کلام اس کا یہ نکلا کہ اولاً مرکب کی دو قسمیں کی، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی تعریف، پھر مرکب غیر مفید کی تعریف، پھر اسناد کی تعریف بیان کی، اور پھر مرکب مفید کی دو قسمیں بیان کی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تعریف بیان کی اور جملہ انشائیہ کی۔ اب جملہ انشائیہ کی جو ہیں قسمیں آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی اقسام۔ جملہ انشائیہ کی مشہور 12 اقسام ہیں۔ عام طور پر تو اور بھی ہوں گی، لیکن مشہور جو ہیں وہ 12 ہی قسمیں استعمال ہوتی ہیں جملہ انشائیہ میں، اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی ہے امر ہے، جیسے امر میں یوں کہیں اضرب تو مار، تو یہ جملہ انشائیہ ہوگا، اور نہ یہ اس کو سچا کہہ سکتے ہیں اور نہ جھوٹا۔ نہیں جیسے لا تضرب تو مت مار۔ استفہام جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ تمنی جیسے لیتش شباب یعود لعل زید حاضر، اور ترجی جیسے لیتش شباب یعود۔ عقود جیسے بیت اشتریت۔ قسم جیسے واللہ لأضربن زیدن۔ دعا جیسے رب اغفر لی، دعا کر دیں، رب اغفر لی وارحمنی۔ ندا جیسے یا اللہ یا زید۔ عرض جیسے الا تنزل بنا تصیبا خیرا۔ تعجب جیسے ما احسنہ احسن بھی، اور افعال مدح و ذم جیسے کہ افعال مدح و ذم بئس الرجل زید۔ اس طرح کی سأل فنعم ہی نعم الرجل زید۔ تو اس طرح کی جتنے بھی مثالیں ہوں گی وہ انشائیہ کی اقسام میں آئیں گی۔ امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، قسم، دعا، ندا، عرض، تعجب، مدح و ذم۔ آپ نے یہ پڑھا کہ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ لہذا جملہ انشائیہ کے جو بھی جملے آئیں گے وہ خبر، وہ طلب پر دلالت کریں تو وہ بھی مرکب مفید میں شامل ہوں گے۔ اب اس کے بعد مرکب غیر مفید کی اقسام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تقسیم ثانی، پہلی تقسیم کے اعتبار سے جو ہی مرکب مفید کی دو قسمیں بنی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ دوسری ہے جملہ مرکب مفید کی دوسری تقسیم، فعل اور فاعل یا مبتدا اور خبر سے مرکب ہونے کے اعتبار سے بھی مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو فعل و فاعل سے کوئی جملہ مرکب ہوگا، یا مبتدا اور خبر سے جو کوئی جملہ مرکب ہوگا۔ اگر فعل و فاعل سے مرکب ہو تو اس کو ہم جملہ فعلیہ بولیں گے، اور اگر وہ مبتدا و خبر سے مرکب ہو تو اسے ہم جملہ اسمیہ کہیں گے۔ فعل و فاعل یا مبتدا و خبر سے مرکب ہونے کی صورت میں مرکب مفید کی دو قسمیں، نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ اسمیہ۔ اگر جس جملے کی شروعات فعل سے ہو تو اس کو جملہ فعلیہ، اور جس جملے کی شروعات اسم سے ہو تو اسے ہم جملہ اسمیہ کہیں گے۔ تو یہ دو قسمیں ہوئیں، مرکب مفید کی دو قسمیں بنی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، ایک اعتبار سے صدق و کذب کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور دوسری فعل و فاعل یا مبتدا و خبر سے مرکب ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں بنی، جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ اب یہاں مرکب غیر مفید کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی اقسام یعنی وہ جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ مرکب غیر مفید کی 5 اقسام ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، جسے آپ نے پڑھا پیچھے، رسول اللہ، سائق السیارہ، یہ مرکب اضافی۔ مرکب توصیفی جیسے رجل صالح۔ مرکب تعدادی جیسے احد عشرہ۔ مرکب مزجی یعنی 2 مل کر کے بنا دیا گیا۔ ان سب کی آپ کے چونکہ آگے تعریفات آ رہی ہیں، اس لیے ہم یہاں صرف نام پر اکتفا کر رہے ہیں، آگے سب کا تفصیلی بیان آ رہا ہے، جیسے بعل بکو۔ مرکب صوتی جیسے سیب وغیرہ۔ تو یہ سبق جو ہو گیا وہ 12واں نصاب النو کا مکمل ہوگا۔ اب آئیے اس مشق ہے جو اب اس کو مشق کو حل کرتے ہیں
اور اس کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے مرکب مفید ہیں اور کون غیر مفید ہیں۔ سوال نمبر 1 ہی ہے اس کے اندر، مرکب مفید اور غیر مفید الگ الگ کریں۔ آپ کو مرکب مفید اور غیر مفید الگ الگ کرنی ہے۔ غیر مفید کی جو ہے 5 قسمیں ہوں گی وہ آپ کو نہیں بیان کرنی ہے، صرف الگ الگ کرنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے زمیل زیدن، زید کا کلاس فیلو، یہ جو ہے مرکب غیر مفید ہے، اور غیر مفید میں مرکب اضافی ہے کیونکہ نہ تو خبر حاصل ہو رہی ہے اور نہ طلب حاصل ہو رہی ہے۔ زید کا کلاس فیلو کیسا ہے کچھ پتہ نہیں۔ نمبر 2 زید نشیط، زید چست ہے، یہاں پر جو ہے جملہ کلام مرکب ہو رہا ہے مبتدا اور خبر سے، تو یہ جملہ خبریہ یہاں پر ایک سامنے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے کہ زید چست ہے۔ اردو میں پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو میں جملے میں وہ عام طور پر ہے کا ہوں کا ہے کا لفظ آ جاتا ہے آخر میں، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرکب تام ہے۔ نمبر 3 جاء رفیقی، میرا ساتھی آیا، یہاں پر بھی جو ہے یہ مرکب مفید ہے، اور مرکب مفید میں یہاں پر ایک خبر معلوم ہو رہی ہے کہ دوست کے آنے کے بارے میں، اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ چوتھا نمبر 4 طفل صغیر، چھوٹا بچہ، یہ مرکب غیر مفید ہے، اور مرکب غیر مفید میں مرکب توصیفی ہے کہ سننے والے کو یہاں پر کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ نمبر 5 ہوا استاد، وہ استاد ہیں، یہاں پر بھی جو ہے سننے والے کو خبر مل رہی ہے تو یہ مرکب مفید ہے۔ نمبر 6 احد عشرہ، 11، یہ جو ہے مرکب تعدادی ہے، سامنے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں 11 کیا چیزیں 11 ہیں، وہ تو ایسی صورت میں یہ مرکب غیر مفید ہوگا۔ نمبر 7 من یفرط فی الاکل یتخم، جو زیادہ کھائے گا اسے بد ہضمی ہوگی، یہاں پر سامنے والے کو ایک خبر حاصل ہو رہی ہے کہ زیادہ کھانے والے کو بد ہضمی ہونا، تو ایسی صورت میں یہ بھی مرکب مفید ہے۔ آگے نمبر 8 ہے من ابو کا، من تمہارے والد کون ہیں، تو یہاں سامنے والے کو ایک طلب معلوم ہو رہی ہے، سوال کیا جا رہا ہے، اور انشائیہ جو ہے وہ جملہ مفیدہ یعنی مرکب مفید کے اقسام میں سے ہے۔ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں، تو اس میں سے یہ جملہ انشائیہ بھی ہے، لہذا یہ مرکب مفید ہے۔ نمبر 9 کتاب طفل، بچے کی کتاب، بچے کی کتاب، یہاں پر جو ہے یہ جملہ مرکب غیر مفید ہے، جملہ اس کو نہیں کہیں گے، مرکب غیر مفید ہے، اور مرکب غیر مفید میں یہ مرکب اضافی ہے۔ نمبر 10 الرجل الشجاع، بہادر مرد، یہاں پر بھی جو ہے یہ مرکب غیر مفید ہے، اور اس میں جو ہے مرکب توصیفی ہے۔ نمبر 11 یا زید، اے زید، یہ جو ہے مرکب مفید ہے، اور مرکب مفید کی جو 2 قسمیں تھیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ، اس میں سے انشائیہ میں سے یہ ندا ہے، یہاں زید کو طلب کیا جا رہا ہے، توجہ طلب کی جا رہی ہے، زید کو پکار، اے زید۔ نمبر 12 آیا زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، یہاں پر زید کے بارے میں ایک سوال کیا جا رہا ہے، استفہام کیا جا رہا ہے، اور یہ جملہ انشائیہ مرکب مفید کی قسموں میں سے ہے، اس لیے یہ جو مرکب مفید ہے۔ تو اس طرح سے آج کا جو سبق تھا ہمارا وہ نصاب النحو سبق نمبر 12 لیسن نمبر 12 آج کا مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔